बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक बार फिर इमरान खान ने अपने ही कत्ल का शोशा छोड़ दिया है और इस बार उसने इल्ज़ाम आयद किया है आसिफ अली जरदारी पर। यानी आसिफ अली जरदारी ISI और एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन। अब दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन और इमरान खान का लिंक क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि मरियम नवाज कल जो है वो वापस पहुंच रही हैं दोपहर या सपहर को, और उनका आलीशान इस्तकबाल करने की तैयारी की गई है। और मरियम नवाज ही क्यों, आसिफ अपना नवाज शरीफ ही क्यों नहीं। हैरत होती है कि खुद नवाज शरीफ जिसको यहाँ आना चाहिए था वो तो नहीं आए, अलबत्ता मरियम नवाज को भेज दिया, यानी जिसका हाल ही में इतना बड़ा गले का ऑपरेशन हुआ है। अब हत्ता कि इस मरहले पर उन्हें खामोशी अख्तियार करनी चाहिए थी, खामोश रहना चाहिए था, लेकिन यकीनन जो है वो सियासत बड़ी बेरहम होती है। नाज़रीन, आज हम इन दो ही इश्यूज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दरबार आलिया बुशरिया वल पिंकिया वल मानेकिया के जो खलीफा खास हैं, अपना हजरत अल्लामा इमरान बनी गालवी अलमारूफ रंगबाज के एक नए शोशे से उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, जिसका मतलब ये है कि जी प्लान A प्लान B नाकाम हो चुके हैं उनके कत्ल के। यानी जो मतलब एक पहले उनका कत्ल का इरादा किया गया था वो भी नाकाम हो चुका, फिर दीनी इंतहा पसंदों के हाथों उन्हें कत्ल कराने का मंसूबा बनाया गया, वो भी नाकाम हो चुका। अब प्लान C पर अमल हो रहा है। यानी इमरान खान खुद को कोई इतना बड़ा सियासतदान समझ रहा है कि उनके कत्ल के मतलब और किसी को, हुकूमत को, इदारों को, किसी को और कोई काम नहीं है। और अगर कोई काम रह गया है तो वो रह गया है कि इमरान खान को किस तरह कत्ल करवाना है या किस तरह अपने रास्ते से हटवाना है। जबकि हकीकत ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछले चंद माह में जो मामलात, जो हालात, जो वाक़यात सामने आए हैं वो ही इमरान खान को ले डूबने के लिए काफ़ी हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपनी ही मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बदतरीन बयानिया बनाया, जिस तरह अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया, यानी साइफर वाला बयानिया, और उसके बाद करते 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 अब मामला आन पहुंचाया अपना पंजाब के निगरान वजीर आला आरिफ नकवी साहब पर, और अब वहां से घूम के मामला फिर चला गया जी आसिफ अली जरदारी पर। तो बहरहाल हत्ता के फैक्ट क्या है, यानी इमरान खान असल में क्या कहना चाह रहे हैं, जरा खुद सुन ले। तीसरा प्लान C बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। सिंध हुकूमत से ये बकायदा, सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है वो या इलेक्शन के ऊपर लगा देता है या सेनेट के इलेक्शन में MPs को खरीदने पे लगा देता है। जो भी इलेक्शन आजाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान, बेतहाशा पैसा फेंकता है क्योंकि चोरी का पैसा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। मैंने तो निकलना है, जैसे मैं ठीक होऊंगा मैंने तो अब इलेक्शन कैंपेन पे निकल जाऊंगा, नहीं तो वैसे कैंपेन पे निकलूंगा। लेकिन मैं तो बंद में नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान जो कुछ कह रहा है उसके दरे पर्दा हकीकत क्या है, यानी उसके पसे पर्दा हकीकत क्या है। क्या ये किसी से कोई ढकी छुपी बात है कि तहरीक तालिबान के साथ इमरान खान और इसके जो इसके मौजूद थे, यानी जिन्होंने इमरान खान को ईजाद किया, लॉन्च किया, इस हीरे को तराशा और तराश के जी जो है वो सियासत की मंडी में रख दिया, तो उस यानी जनरल फैज हमीद
اور اس کے ساتھ جو ہے جنرل باجوہ، کیا ان لوگوں کے تعلقات ٹی ٹی پی یا اپنا طالبان کے ساتھ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ عمران خان خود جو ہے اس معاملے پر کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے ایک غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہا تھا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ My government was already negotiating with them so that we would do a resettlement of these people, because there were about 40,000 people which were moving into Pakistan, amongst them about 5 to 10,000 fighters. But it took time for us to... ناظرین، اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان اپنا سارا ملبہ عدلیہ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور عدلیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی قوم اب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ 8-9 ماہ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ بڑی بھیانک ہے، بس معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے، اور معیشت یہ سمجھتا ہے کہ قوم بے وقوف ہے، لوگ بے وقوف ہیں، کوئی کچھ نہیں سمجھتا، اور اس نے جو کچھ کیا، یہ جو کچھ کرتا رہا، یا ان کے جو 3 ایڈیٹس یعنی جو 3 جو وزرائے خزانہ تھے وہ کیا کیا کرتے رہے، یہ سب چیزیں ڈھکی چھپی ہیں، ان سے کوئی واقف نہیں ہے۔ شوکت ترین پہلے کیا کہتے تھے، بعد میں کیا کہتے رہے، آصف اپنا حفیظ شیخ پہلے کیا کہتے رہے، بعد میں کیا کہتے رہے، یہ کون سی چیزیں ہیں جو کس سے ڈھکی چھپی ہیں کہ آج عمران خان بیٹھ کر قوم کو جو ہے وہ معیشت پر بھاشن دے رہے ہیں اور لمبے لمبے چھوڑ رہے ہیں، اور جبکہ اگر اس میں ذرا برابر بھی غیرت ہے، ذرا برابر بھی شرم و حیا ہے، اور ذرا برابر بھی اس میں اتنی طاقت ہے جتنا خود کو اسپائڈر مین اور سپر مین اور ایک ایکسٹراڈنری جو ہے وہ کسی مخلوق سمجھتا ہے، تو پھر بھائی ایک بار تسلیم کر لو کہ پاکستان کو IMF کی دلدل میں ہم نے دھکیلا ہے، ایک بار اعتراف کر کے دکھاؤ، ایک بار صرف سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ اعتراف کر کے دکھاؤ کہ جاتے جاتے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے خلاف ورزی ہم نے جان بوجھ کے کی تھی تاکہ جو پیچھے PDM کی حکومت آ رہی ہے وہ سروائیو نہ کر سکے۔ بات حکومت کی نہیں تھی، بات تھی اس ملک کی، بات تھی اس ملک کے کروڑوں عوام کی، بات تھی جو ہے وہ اس ملک کے ان مفلسوں کی جو اس وقت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جی رہے ہیں، اس وقت جو سیلاب زدہ ہے، جو مر رہے ہیں، جن کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو سیاست پیاری تھی اور آپ نے سیاست کی، اور اس سیاست کی آگ میں خود تو جلے سو جلے، لیکن آپ نے سب کو دھکیل دیا، اور اب آپ عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں، ہمارے جو ہے وہ سیاسی آئینی حقوق کا تحفظ کریں، اور حکومت جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی، اپنا انتخابات نہیں کروانا چاہتی، 90 دنوں میں ہمیں انتخابات لے کر دیں۔ تو بھائی آپ نے حکومت ختم کی کیوں؟ آج آپ کو زندگی کا خطرہ لاحق ہے، ابھی آپ رو رہے ہو کہ میری سیکیورٹی ختم کر دی گئی ہے، تو جب آپ کی اپنی حکومت تھی تب آپ کو کیا کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب آپ کی یہ صوبائی حکومتیں چلی جائیں گی تو آپ کے یہ ششکے ختم ہو جائیں گے، آپ کی یہ عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی یہ ایک شاہی جو آپ کا رہن سہن تھا وہ ختم ہو جائے گا، یہ پروٹوکولز ختم ہو جائیں گے۔ اب بلاؤ نا اپنے بیٹوں کو، آئیں اور جو ہے وہ وزیر اعظم کے اور VVIP پروٹوکول میں ایئرپورٹ سے ان کو لا کے اپنے زمان پارک تک تو پہنچاؤ۔ اب پتہ لگ گیا نا کہ کتنے 20 ملاؤ تو 100 بنتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو کل مریم نواز صاحبہ جو دبئی سے لاہور پہنچیں گی، ان کے بھرپور اور پرتپاک استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں وہ اپنے ٹاسک پورا کرنے کے اس میں سرگرم ہیں، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت بڑا عالی شان استقبال کیا جائے گا مریم نواز کا، اور یہ بھی توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یا تو مریم نواز آتے ہی کوئی پریس کانفرنس کریں گی یا پھر کہیں نہ کہیں مختصر سا خطاب کریں گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جہاں مریم نواز ہے یہاں شہباز نواز شریف کیوں نہیں ہے؟ ایک ایسی خاتون کو جس کے گلے کا اتنا بڑا سیریس آپریشن ہوا ہے ابھی، اس کو آپ اٹھا کے بھیج رہے ہیں ایک سیاسی مہم جوئی کے لیے، اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہاں آنا تو آپ کو چاہیے تھا نا۔ آپ مریم کو آپ ریسٹ کرنے دیتے، مریم کو آپ آرام کرنے دیتے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سوداگر اور سودائی میں فرق ہوتا ہے۔
تو آپ کو کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ مریم نواز آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیٹی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ اس وقت مریم نواز آ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب مرد ناکارہ ہو جاتے ہیں تو پگ جو ہے وہ عورتوں پر ہی آتی ہے. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مزید کہنے کو تو آج میرا بہت کچھ دل کر رہا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اب عمرانی جو بیانیہ ہے اس سے ٹکرانے کے لیے ایک خاتون کو یعنی مریم نواز کو لانچ کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ مستقبل کی وزیر اعظم ہے، تو اس لیے بھی یقیناً نواز شریف نے یہ رسک لیا ہوگا، اور یقیناً نواز شریف کی کوشش ہوگی کہ اس کی تھوڑی سی اور تربیت ہو جائے. اور انتخابی مہم کیا ہوتی ہے مریم نواز یہ بھی دیکھ لیں گی، تو اس لیے بھی یقیناً مریم نواز کو بھیجا جا رہا ہوگا. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح جو ہے وہ قومی اسمبلی کی جو 33 خالی نشستوں پر الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا، جس کے مطابق 16 مارچ کو انتخابات کا انعقاد ہوگا، اور 6 سے 8 فروری تک کاغذات نامزدگی حاصل کیے جائیں گے، اور 13 فروری کو ان کی جانچ پڑتال ہوگی. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان تمام نشستوں پر عمران خان تنہا انتخابات لڑیں گے، اور تنہا انتخابات لڑیں گے کیونکہ پی ڈی ایم پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم انتخابات نہیں لڑیں گے. لیکن یہاں سوچنے کی جو بات ہے، جو پریشان کن بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب کل پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ڈیجیٹل جو مردم شماری ہے اس کے بعد، اس کے نتائج سامنے آنے کے بعد، اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات ہوں گے، تو پھر قومی اسمبلی کے 33 نشستوں پر انتخابات کا مطلب کیا ہے. اور پی ڈی ایم پہلے ہی جو ہے وہ ان نشستوں پر انتخابات لڑنے سے جو ہے وہ نہ لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے. تاہم یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان نشستوں پر آزاد امیدواروں کو کھڑا کیا جائے گا، جو مضبوط ترین امیدوار ہوں گے، اور جو اس جو ہے وہ مہم میں یعنی ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے اور عمران خان کے سامنے آئیں گے، اور جیتنے کے بعد اگر ان میں سے جتنے بھی جیتے وہ پھر اسمبلی میں آ کے اور حکومت کی سپورٹ کریں گے. یعنی حکومت کا جو ایک جو اکثریت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. ایک یہی فارمولا جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے. تاہم بہرحال میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو سکتے تو قومی اسمبلی کے کیسے؟ کیا جو ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے کیا اس کے تحت قومی اسمبلی کے حلقوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہاں نئے حلقے نہیں بن سکتے؟ کیا وہاں کچھ نہیں ہو سکتا؟ وہاں بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. تو پھر یہ حیران کن بات ہے. بہرحال یہ معاملہ ممکن ہے عدالت میں بھی چلا جائے، اور اس کی آڑ میں جو صوبائی معاملہ ہوگا یعنی صوبائی انتخابات کا، اس کو بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اور حکومت اپنے لیے بہت مشکلات پیدا کر رہی ہے اس طرح کے جو ہے وہ اعلانات سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل مریم نواز کا لاہوری کس طرح استقبال کرتے ہیں، یا کل مریم نواز کا پنجاب کس طرح عالی شان استقبال کرتا ہے، کیونکہ مریم نواز پنجاب کی بیٹی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.